नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से तर्जुमातुल कुरान के लेक्चर नंबर 1 में हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हमारा ये कोर्स 21 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। हर लेक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा ग्रामर का होगा, दूसरा हिस्सा अलामात तर्जुमा का होगा, जबकि तीसरा और आखिरी हिस्सा तर्जुमातुल कुरान, और जहाँ पर ज़रूरी हुआ वहाँ पर थोड़ी बहुत तफसीर भी कर दी जाएगी। इस दौरान मैं ये कोशिश करूँगा कि जो कुछ हम क्लास में पढ़ेंगे उसको ना सिर्फ समझ लें बल्कि अच्छी तरह याद करके उसकी अमली मश्क भी कर लें। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ एक ताउन चाहिए होगा, वो ये कि आप 1 घंटा मुकम्मल मुझे देंगे और इस दौरान आप मोबाइल फ़ोन या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैं जब बोल रहा हूँगा तो मैं ये तवक्को करूँगा कि आप भी मेरे साथ अल्फाज को रिपीट करेंगे ताकि आपको भी याद होता जाए, और फिर हम जो कुछ पढ़ेंगे उसको रिपीट करेंगे, 3 4 5 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि आप उसको याद भी करते रहें। तो हम इब्तिदा में पढ़ रहे हैं लफ्ज़ जो कुछ इंसान बोलता है, जो कुछ कहता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो लिख लें लफ्ज़, डेफिनेशन लिख लें। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। अब इसको हम याद करेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी कोशिश होगी हम साथ ही साथ याद भी करते रहें, तो याद करेंगे। अब हम सब मिल के पढ़ेंगे। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। अब मिल के पढ़ते हैं। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। फिर से, इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। 3 दफ़ा और पढ़ेंगे। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। अब लफ्ज़ बामाना भी होता है और बेमाना भी होता है। बामाना लफ्ज़ को हम आगे पढ़ेंगे, बेमाना लफ्ज़ उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। अब कलिमा की डेफिनेशन लिख लें। कलिमा, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। मिलके अब पढ़ेंगे कलिमा की डेफिनेशन। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। 2 दफ़ा और पढ़ेंगे। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा लफ्ज़। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। और कलिमा, बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 अक़साम हैं। नोट फरमा लें, कलिमा की 3 अक़साम हैं। इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलिमा की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ।
کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. پھر سے اسم، فعل، حرف. پھر سے اسم، فعل، حرف. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. شروع سے. لفظ، انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ بے معنی بھی ہوتا ہے، با معنی بھی ہوتا ہے. بے معنی ہمارا موضوع نہیں ہے. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. پھر سے اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اب آگے پڑھ لیجیے. اسم، اسم کی ڈیفینیشن: کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. نوٹ فرما لیں. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم مل کے پڑھیں گے. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. پھر سے کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. پھر سے کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. پھر سے کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. آخری دفعہ پڑھیں گے. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اب صرف آپ ریپیٹ کریں گے. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. شروع سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں. لفظ، انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ بے معنی بھی ہوتا ہے، با معنی بھی ہوتا ہے. بے معنی لفظ ہمارا موضوع نہیں ہے. با معنی لفظ، کلمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تین. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. پھر سے کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس سے آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات اسم. ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو سامنے کلمہ لکھا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں علامات اسم. علامات اسم میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام ہوتا ہے. تو ہم لکھیں گے علامات اسم شروع میں الف لام ہو. نوٹ کر لیں. علامات اسم شروع میں الف لام ہو. جیسے الحمد. تو الحمد کے شروع میں الف لام ہے. الحمد شروع میں الف لام ہے تو یہ الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. علامات اسم شروع میں الف لام ہو. نمبر 2، آخر میں تنوین ہو. شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد. نمبر 2، آخر میں تنوین ہو جیسے عظیم. تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. آخر میں تنوین ہو جیسے عظیم. سب سے پہلے شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد. آخر میں تنوین ہو جیسے عظیم. نمبر 3، آخر میں یائے نسبتی ہو جیسے مدنی. آخر میں یائے نسبتی، یہ نسبت والی یا جس کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں گجراتی، لاہوری.
آخر میں یا نسبتی ہو جیسے مدنی. نمبر 4 پہ لکھ لیں شروع میں حرف ندا ہو. شروع میں حرف ندا ہو. جیسے قرآن پاک میں ہے یا موسیٰ، تو یا حرف ندا ہے. یا موسیٰ. نمبر 4 شروع میں حرف ندا ہو جیسے یا موسیٰ. نمبر 5 شروع میں حرف جار ہو. جار جر زیر کو کہتے ہیں. شروع میں حرف جار ہو جیسے بسمی، تو با اس میں حرف جار ہے. بسمی با. ویسے تو علامات اسم زیادہ ہیں لیکن ہم صرف 6 پڑھیں گے. اور چھٹی علامت یہ ہے کہ آخر میں گول تا ہو. جس کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی اسم ہوگا، جیسے الصلاۃ آخر میں گول تا ہے. امید ہے آپ نے علامات اسم نوٹ فرما لی ہوں گی. اس کے بعد ہم یاد کریں گے. تو یاد اس طرح سے کریں گے، شروع میں الف لام ہو. آگے جیسے وہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اب ذہن میں رہے گا، وہ سمجھنے کے لیے تھا. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. اب ہم مل کے پڑھیں گے علامات اسم. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. پھر سے شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. حروف جار ہم بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں گے. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول. پھر سے پڑھیں گے اور 3 دفعہ مل کے پڑھیں گے. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. پھر سے شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. آخری دفعہ مل کے پڑھیں گے. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. اب 2 دفعہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. پھر سے شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. اب ایک دفعہ زبانی پڑھیں. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو. آج کے سبق میں، گرامر کے سبق میں ہم نے لفظ سے شروع کیا. لفظ انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ بے معنی بھی ہوتا ہے، با معنی بھی ہوتا ہے. بے معنی لفظ ہمارا موضوع نہیں ہے، چھوڑ رہے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم
کسی جگہ چیز انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی. میں نے عرض کیا کہ علامات اسم زیادہ ہیں, ہم صرف 6 پڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شروع میں الف لام ہو, آخر میں تنوین ہو, آخر میں جائے نسبتی ہو, شروع میں حرف ندا ہو, شروع میں حرف جار ہو, آخر میں گول تا ہو. 2 دفعہ پھر مل کے پڑھیں گے. شروع میں الف لام ہو, آخر میں تنوین ہو, آخر میں جائے نسبتی ہو, شروع میں حرف ندا ہو, شروع میں حرف جار ہو, آخر میں گول تا ہو. میں نے پہلے عرض کیا, میری یہ کوشش ہوگی ہم جو کچھ پڑھیں اس کو نہ صرف سمجھ لیں بلکہ اس کو کلاس میں ہی یاد کر لیں اور اس کے بعد اس کی عملی مشق بھی کریں. یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آئیں, یہاں بیٹھیں, آپ ریگولر آئیں, 1 گھنٹہ ہمیں دیں, انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھائیں گے اس کو سمجھائیں گے, اس کو یاد بھی کروائیں گے اور اس کے بعد اس کی عملی مشق بھی کروائیں گے. تو ہمارا حصہ گرامر یہاں پر ختم ہوا. اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے علامات ترجمہ. تو علامات ترجمہ میں آج ہم کچھ علامات پڑھ رہے ہیں. آلموسٹ یہی علامتیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور حروف ہوں گے. علامات یہی ہیں جن کو ہم 21 دن یاد کریں گے, بار بار یاد کریں گے. ان کو اچھی طرح کلاس میں ہی ہم یاد کر لیں گے اور پھر جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس کو اپلائی کریں گے, عملی مشق کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کس قدر یہ علامات ترجمہ کرتے وقت ہمیں مددگار ثابت ہوں گی. تو علامات ترجمہ میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے الف. شروع میں الف ہو, یہ شروع میں آتا ہے, شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں میں. شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں میں. شروع میں نون آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں ہم. آج ہم صرف 5 علامات پڑھیں گے. شروع میں یا آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں وہ, کبھی کبھی تو. شروع میں تا آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں تو. شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں میں. الف. شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں میں. نون آ جائے ترجمہ کرتے ہیں ہم. یا آ جائے ترجمہ کرتے ہیں وہ, کبھی کبھی تو. اور تا آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں تو. الف سے ترجمہ ہوگا میں, نون سے ترجمہ ہوگا ہم, یا سے ترجمہ ہوگا وہ, کبھی کبھی تو, اور تا سے ترجمہ ہوگا تو. اگر شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, اب ہم مل کے پڑھیں گے. شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, نون آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, ہم. یا آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, تا آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, تو. پھر سے شروع میں الف آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, اگر شروع میں نون آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے, یا آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے, تا آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے. پھر سے شروع میں الف آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے, شروع میں نون آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے, شروع میں یا آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے, شروع میں تا آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے. پھر سے شروع میں الف کیا ترجمہ ہوگا, شروع میں نون, شروع میں یا, شروع میں تا, اور اگر شروع میں با آئے تو ترجمہ ہوگا ساتھ. شروع میں با آ جائے تو ترجمہ ہوگا ساتھ. یہ لکھ. شروع میں الف آئے تو ترجمہ کیا کریں گے, شروع میں نون آئے تو ترجمہ کیا کریں گے, شروع میں یا آئے تو ترجمہ کیا کریں گے, شروع میں تا آئے تو ترجمہ کیا کریں گے, شروع میں با آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا, پھر سے شروع میں الف ترجمہ شروع میں نون ترجمہ شروع میں یا ترجمہ شروع میں تا ترجمہ شروع میں با ترجمہ. جیسے میں ایک کلمہ لکھ رہا ہوں,
اعبدو، تو شروع میں کیا ہے؟ الف. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں عبادت کرتا ہوں، یا ہم عبادت کرتے ہیں، یا وہ عبادت کرتا ہے، یا تو عبادت کرتا ہے. شروع میں الف، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں عبادت کرتا ہوں. ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ الف سے. الف سے ہمیں پتا چلا کہ ہم اعبدو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں عبادت کرتا ہوں. اچھا، اگر یہ اعبدو کی بجائے ہوتا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو، تو پھر کیا ترجمہ ہونا تھا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی پہلا دن ہے، ہم نے کچھ علامات پڑھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اتنی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ آپ خود سے کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنے لگ پڑے ہیں. تو الف کی وجہ سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں میں، نون کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا ہم عبادت کرتے ہیں. اوکے. اچھا، اگر اس کی جگہ میں یہ لکھ دوں یعبدو، وہ عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ عبادت کرتا ہے. پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عبادت کرتا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عبادت. تو ہمیں یہ وہ کیسے پتا چلا ہے؟ یا سے. اچھا، اگر اس کے شروع میں لگا دوں تا، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تو عبادت کرتا ہے، یا تم عبادت کرتے ہو. تو دیکھا آپ نے، ہم نے صرف 4 علامات ابھی پڑھی ہیں. الف آئے گا تو ترجمہ کریں گے میں، نون آئے گا تو ترجمہ کریں گے یا آئے گا تو ترجمہ کریں گے، تا آئے گا تو ترجمہ کریں گے، با آئے گا تو ترجمہ کریں گے ساتھ. جیسے ہم نے دیکھا اعبدو، ترجمہ کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے. تعبدو، تو عبادت کرتا ہے. تو عبادت کرتا ہے یا تم عبادت کرتے ہو. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر میں یہاں پہ لکھ دوں اشہدو، اشہدو، تو اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اشہدو، میں گواہی، اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں. ترجمہ ہوگا میں شہادت دیتا ہوں. اور اگر یشہدو کر دیں پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ یش، وہ گواہی دیتا ہے، وہ شہادت دیتا ہے. اور اگر ہو ترجمہ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اور اگر ہو تشہدو، تو گواہی دیتا ہے. تو ہمیں کس سے پتہ چل رہا ہے؟ الف، نون یا تا. الف آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں. نون آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یا آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ. تا آئے گا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تم. اور با کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ساتھ. پھر سے علامات ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے آج صرف 5 علامات پڑھی. ہم نے کہا کہ اگر شروع میں الف آئے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں. شروع میں نون آئے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم. شروع میں یا آئے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ. شروع میں تا آئے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم. با کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ساتھ. پھر سے 2 دفعہ مل کے پڑھیں گے، اس کے بعد سبق کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے. شروع میں الف آئے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں. شروع میں نون آئے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم. شروع میں یا آئے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ. شروع میں تا آئے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تم. با کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ساتھ. ویری گڈ. اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ترجمہ القرآن. ہم جتنی گرامر پڑھ لیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جتنی علامات پڑھ لی ہوں گی ہم ان کی مدد سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، انٹروڈکشن میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک میں تقریباً 60 سے 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزمرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. 15% الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں. ان میں سے کثرت سے الفاظ ہم کلاس کے دوران یاد کر لیں گے. 20% الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت آئے گی. میں نے یہ کیا ہے آسانی کے لیے کہ جو کلمات 15% ہیں جو بار بار کلاس میں ریپیٹ ہوں گے، قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کو میں نے ڈبل انڈر لائن گرین سے کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آپ کو بہت
زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کلاس میں سن سن کے ہی ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے ڈبل ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے، اس سے وہ 20% الفاظ ہیں جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی میں نے چھوڑ دیا ہے وہ بلیک الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا کلمہ ہے اعوذ۔ آگے ہم ابھی علامات نہیں دیکھ رہے، بلکہ صرف جو ہم نے آج کے سبق میں علامات اسم پڑھی ان کو ہم اپلائی کریں گے۔ دوسرے کلمات سے پہلے ہے با۔ تو با ہم نے آج پڑھا تھا حرف جار ہے، با حرف جار ہے، جیسے بسمی، تو جیسے باللہ، تو با اسم پر آتا ہے، تو لفظ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد میم ہم حرف جار ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ الشیطان، شروع میں الف لام ہے، شروع میں الف لام ہو تو یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہوگا؟ شروع میں الف لام اسم۔ کیسے ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے علامات اسم میں پڑھا تھا کہ اسم کے شروع میں الف لام ہو؟ پھر سے ایک دفعہ علامات اسم ہم ایسے کرتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آ جائے جو ہم نے پڑھا تھا۔ علامات اسم کیا ہیں؟ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا۔ پھر سے شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار۔ یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے کی مدد سے ہم جب بھی ہمارا کوئی بھی کلمہ کے دوران کوئی بھی گرامر کا قاعدہ آئے گا، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوگا، ہماری کوشش ہوگی ہم اس کو ریپیٹ کریں، اس سے ہمیں یاد بھی رہے گا اور ہمیں عملی مشق کے دوران بھی مدد ملے گی۔ اس کے بعد ہے الف لام، الشیطان پھر اسم ہوا۔ اس کے بعد ہے الرجیم، اور اس پر پھر سے ہے الف لام، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہو؟ اسم ہے۔ کیسے ہمیں پتا چلا؟ الف لام سے۔ علامات اسم زیادہ ہیں، ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 6 پڑھی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک دفعہ پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا کام ہے کلاس کو باقاعدگی سے لیں، 1 گھنٹہ آپ مجھے دیں، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کو میں بار بار ریپیٹ کروں گا، اس کو ریپیٹ کر کر کے آپ کو یاد کرواتا رہوں گا، وہ آپ کو انشاءاللہ بھولنے نہیں دوں گا۔ آپ کا کام ہے بس 1 گھنٹہ مکمل ہمیں دیں، ہم جو کچھ پڑھیں گے اس کو نہ صرف یاد کریں گے، عملی مشق کریں گے، ریپیٹ کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد ہے با، ایک دفعہ پھر یہ حرف جار ہے، حروف جارہ ہم ٹوٹل 17 ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں پڑھیں گے۔ با، اس حرف جارہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جو اسم ہے، یہ کلمہ اسم ہے، اللہ ہمیں پتہ ہے، الف لام یہ اسم ہے۔ اس کے بعد الرحمن ہمیں پتہ ہے الف لام ہے، الف لام کی وجہ سے یہ الرحمن اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہوگا؟ اسم۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ الف لام سے۔ اس کے بعد الرحیم، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ الف لام سے۔ اچھا، اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جتنی علامات ہم نے پڑھی ہیں ان علامات کی مدد سے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اعوذ، تو شروع میں ہے الف، شروع میں الف آ گیا تو ترجمہ کیا کریں گے بھلا؟ میں پناہ مانگتا ہوں، یا وہ پناہ مانگتا ہے، یا ہم، یا تو؟ کیا ہوگا بھلا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ الف سے پتا چلا۔ یہ علامت ہمیں بتا رہی ہے کہ ترجمہ کیا کریں گے؟ میں۔ آج ہم نے پڑھی اگر شروع میں الف ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شروع میں نون ہو تو ترجمہ، شروع میں یا ہو تو ترجمہ، شروع میں تا ہو تو ترجمہ تو۔ آج ہم نے پڑھا ہے اعوذ، شروع میں الف ہے تو ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور کس کی وجہ سے ہم الف کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں؟
میں. اعوذ یہ ان 20% الفاظ میں سے ہے جو میں نے کہا کہ قرآن پاک میں تقریباً 20% الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو میں نے ریڈ سے انڈر لائن کیا ہے. یہ لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے پناہ مانگنا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں. اور با کا ترجمہ آج ہم نے پڑھا ہے. با کا ترجمہ علامات میں ساتھ. کیا ترجمہ ہوگا؟ ساتھ. با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. با کا ترجمہ ہے ساتھ. اللہ اللہ کی. من کا ترجمہ ہے سے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. من یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ گرین کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. من آپ اردو میں کہتے ہیں من جانب. جس کی جانب سے ہو تو کہتے ہیں من. من جانب جس کی جانب سے یا جس کی طرف سے. من جانب ہم نے دیکھتے ہیں کہ اشتہارات کے نیچے لکھا ہوتا ہے من جانب جس کی جانب سے. تو یہ من اردو کا ورڈ ہے، اس لیے میں نے اس کو گرین کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. یہ اردو کا ورڈ ہے، ترجمہ اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من سے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. الشیطان یہ عربی کا ورڈ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے کو ہم اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد ورڈ ہے الرجیم. رجیم ویسے یہ ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. ہم کہتے ہیں رجم. رجم کرنا، یہ جو سنسار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا. تو ہم یہ ورڈ تو ویسے یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو میں نے یہ عربی کا ورڈ ہے، میں نے اس کو انڈر لائن ریڈ کے ساتھ کیا ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. با کا ترجمہ ساتھ اللہ کی. من سے الشیطان شیطان. الرجیم مردود سے. رجم وہ بھی اسی سے ہے جو رد کر دیا جائے، جس کو دتکار دیا جائے، اس کو ہی رجم کیا جاتا ہے، جس کو سوسائٹی سے رد کر دیا جاتا ہے. تو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. من سے الشیطان شیطان الرجیم مردود شیطان مردود سے. تو الف ترجمہ ہوگا میں. اچھا اگر الف اعوذ ہے تو ترجمہ آپ نے کیا ہے میں، اور اگر یہ ہو جائے نعوذ پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم پناہ مانگتے ہیں. اور اگر ہو جائے یعوذ پھر ترجمہ کیا؟ وہ پناہ مانگتے ہیں. اور اگر ہو جائے تعوذ پھر تو پناہ مانگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو با کا ترجمہ آج ہم نے پڑھا ہے علامات میں. با کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ساتھ. با کا ترجمہ ساتھ. آج ہم نے پڑھا ہے با کا ترجمہ ہوگا ساتھ. با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ. اسم نام. اللہ اللہ. الرحمن رحم کرنے والا. الرحیم بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا. یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں مبالغہ بھی ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان دونوں ویسے تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رحم کرنا، رحیم رحم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو میں نے ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. با کا ترجمہ ہوگا ساتھ اسم نام اللہ اللہ. الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں نے عرض کیا یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، جس میں معنی میں کثرت اور بہت ہی زیادہ انتہا اور کثرت پائی جاتی ہے. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. معنی کی کثرت پائی جاتی ہے. اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں مبالغہ بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے قرآن پاک میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے
تعوذ پڑھنا قرآن کے حکم کے مطابق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بطور مومن، بطور مسلم ہم اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں، میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رحیم اے کریم اللہ تعالیٰ، بسم اللہ تیرے نام کے ساتھ میں ابتدا کر رہا ہوں، تو بڑا رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، ہم سب کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔